सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। जुमा की 2 रकत पढ़कर अपने ईमान का सर्टिफिकेट दूसरों को बांटने वालों, जुए, शराब और पाप की लानतों में डूबकर गोश्त और मछली खाने वाले, गोश्त और मछली की बुनियाद पर मुसलमान कहलाने वालों, आओ वो मुसलमान बने ना जो सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ करके अल्लाह के रसूल ने मुसलमान बनाए थे, जिनके किरदार को देखकर लोग कलेमा पढ़ के मुसलमान होते थे, जिनकी गुफ्तगू को सुनकर लोग गुफ्तगू करने का सलीका सीखते थे। कहाँ है वो अंदाज, कहाँ है वो जिंदगी? आज तो गंदगी 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 ही पूरी जिंदगी हो गई। गुना गुना गुना, याद रखना, कब तक गुनाह करोगे? आखिर इंसान सोचे तो सही। मैं अपने जवानों से पूछता हूँ, जवानी के नशे में डूबकर कब तक गुनाह करो? मालदार भाइयों से पूछता हूँ, माल और दौलत के नशे में डूबकर कब तक गुनाह करो? कारून की जिंदगी पढ़ो। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का अरबपति था, अरबपति। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का अरब, बिला मुबालगा कह रहा हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का अरबपति था। जमीन में धसा दिया गया। अगर दौलत के नशे में कोई जुर्म करे वो कारून की जिंदगी पढ़े, हुकूमत के नशे में कोई जुर्म करे वो कारून की जिंदगी पढ़े। और लेकिन तौबा के दरवाजे खुले, खुदा ने किसी को मायूस नहीं किया, बल्कि फरमाया फफिर्रू इलल्लाह, कहाँ जा रहे? दौड़ो अल्लाह की तरफ। अल्लाह अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। मैं तो 70 माओं की बात नहीं कर रहा हूँ, करोड़ों माओं की। लोग मुझसे कहते हैं तू ये बात कैसे कर रहा है कि करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है? मैं कहता हूँ ताकत में उसकी कोई मिस्ल है नहीं, इल्म में कोई उसकी मिस्ल है नहीं, हयात में कोई उसकी मिस्ल है नहीं, तो फिर मोहब्बत में कोई उसकी मिस्ल है नहीं। तो जैसे वो इल्म में बेमिसाल है, वो हाई होने में बेमिसाल है, वो खालिक होने में बेमिसाल है, वो मालिक होने में बेमिसाल है, तो वो मोहब्बत करने में भी तो बेमिसाल है ना। वो करोड़ों माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। हमसे अल्लाह जितनी मोहब्बत करता है कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन हम उससे मोहब्बत नहीं करते ना। वैसे अल्लाह से मोहब्बत करने में भी हम नाकाम, बल्कि मुनाफिकत करते हैं। अपने आप से जितनी मोहब्बत करते उतनी भी अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते। जबान जो चाहे करे। भिवंडी मुशायरों की जमीन है, मालेगांव की जमीन की तरह, मुबारकपुर की जमीन की तरह, लखनऊ और दिल्ली की जमीन की तरह मुशायरों की जमीन है। जबान से कुछ कहे, जबान का एतबार नहीं, अमल क्या कह रहा है। मुझे यहाँ बात देखिए, मैं कोई बहुत मुफक्किर और कोई मुसले तो नहीं हूँ, लेकिन एक चीज आपके सामने रखता हूँ, अभी बात समझ में आएगी। एक शख्स से मुरीद हुआ एक बुजुर्ग के यहाँ, सच्चा पीर मिल गया था उसको, मुरीद हुआ। अब मुरीद हुआ, मुरीद होने का भी एक मकसद होता है। क्या मकसद होता है? मुरीद होने का मकसद होता है कि अल्लाह मिल जाए, यानी अल्लाह वाला कोई दोस्त, अल्लाह का कोई दोस्त मिल जाए तो उसके दोस्त के जरिए से अल्लाह मिल जाए, इसलिए इंसान मुरीद होता है। तो कोई वाकई अल्लाह वाला मिल गया, मुरीद हो गया। मुरीद हुआ तो उसने पूछा, हजरत कुछ नसीहत कर दीजिए, आपकी तवज्जो खास। हजरत कुछ नसीहत कर दी। फरमाया बेटा, अपने आप को कभी अल्लाह से बड़ा नहीं समझना। क्या कहा? कभी अपने आप को अल्लाह से बड़ा नहीं समझना, अपने आप को अल्लाह पर फौकियत और बरतरी मत देना। उसने सोचा मैं तो इसको अल्लाह वाला समझ के मुरीद हुआ था, इसे तो पता ही नहीं कि अल्लाह क्या है। ये कहता है अल्लाह पे बरतरी मत समझना, फौकियत मत समझना, अल्लाह से अपने आप को कहीं बड़ा मत समझना। ये कैसा पीर है? अरे कोई पागल हुआ जो अपने आप को अल्लाह से बड़ा समझेगा? अपने आप को कोई अल्लाह पे फौकियत देगा? कोई पागल हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। तो चूंकि वो पीर रोशन जमीर थे, दिल के मामलात उनके सामने थे, उन्होंने सोचा इसकी अकल ही इतनी है, इसको समझाना पड़ेगा, और अभी समझाना नहीं, इसको दिखाना पड़ेगा। आप उठ के गए अपने कमरे में गए और किसी खास खादिम से कहा खाना लगा दो। उनसे कहा खाना खा लो भाई आप।
روحانیت تو آپ کے پاس آپ کی بات نہیں ہے نا، تو کم سے کم کھانے ہی کھانا. خانقاہ سے اگر آپ نے کوئی روحانیت کا درس نہیں لیا، کم سے کم کھانا کھا لیں. دسترخوان لگا، بڑا دسترخوان، اور خانقاہوں میں کھانے کا اہتمام کم ہوتا ہے، کھلانے کا زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے جس دن انسان کو پتا چل جائے کہ کھلانے کی نیکی کیا ہے، وہ صرف کھلاتے ہی رہے. ہاں، اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی کھانا کھلانا. اسی لیے اللہ والے زمین پہ رہتے ہیں تو بھی کھلاتے ہیں، زمین کے اندر رہتے ہیں تو بھی کھلاتے ہیں. اب آپ کہیں گے زمین کے اندر سے کیسے کھلاتے ہیں؟ یہی بات لوگوں کے دماغ میں نہیں آتی. تیرے باپ کو مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے، اس کے نام پہ کتنا کھلا رہے، اور غوث پاک کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہیں، ان کے نام پہ کتنا کھلایا جا رہا ہے. 9 صدیاں ہو رہی ہے، غوث پاک کے نام سے لوگ کھلا ہی رہے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر پیر کی سال میں ایک محفل ہوتی ہے. یہ میرے پیر غوث پاک کی شان ہے کہ ہر دن 23 تاریخ کو بھی غوث پاک کی محفل ہو تو لوگ 23ویں نہیں بلکہ 11ویں ہی کہتے ہیں. 13 کو بھی ہو تو 11ویں ہی کہتے ہیں، 22 کو بھی ہو تو 11ویں ہی کہتے ہیں، 25 کو بھی ہو تو 11ویں ہی کہتے ہیں. پوری دنیا میں غوث پاک کے نام سے جتنا کھلایا جا رہا ہے، نہ کسی ولی کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے، نہ کسی شیخ کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے. تو آخر زمین کے اندر سے بھی تو کوئی کھلا رہا ہے، اللہ کا بندہ اللہ کے اذن سے. تو جب تک زمین کے اوپر، غوث پاک کہتے تھے میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا اگر اللہ مجھے اتنا نوازے تو میں روئے زمین کے ہر انسان کو کھلاؤں. چاہا غوث پاک نے، اللہ نے ان کی چاہت کو پورا کر دیا. مرشد آپ ہندوستان آئے نہیں، لیکن بھیونڈی میں بھی تو آپ کے نام پہ کھلایا جاتا ہے، مالیگاؤں میں بھی تو آپ کے نام. آپ کہتے ہیں میں زمین کے ہر بندے کو کھلانا چاہ رہا ہوں. یہ لیجئے، چاہنا آپ کا کام تھا، آپ محبوب سبحانی، اللہ نے آپ کی چاہت کو پورا فرما دی ہے نا. اور اس کی ایک اپنی برکت ہے. تو بہرحال تو خانقاہ میں دسترخوان بڑا لگا، ایک سے ایک چیز تھی، لیکن پھر بہت ہلکی سی دال بھی قریب رکھی ہوئی تھی. ابھی یہ دسترخوان دیکھ کر کے سوچ رہے تھے کہ کیا کھانے ہیں. ایسے میں فقیر نے صدا لگائی اللہ کے لیے کچھ دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے پورا دسترخوان چیک کیا. آواز کیا تھی؟ ہنسنے کی بات نہیں، توجہ کریں. آواز کیا تھی؟ اللہ کے نام پہ کچھ دے سکتے ہو؟ دسترخوان پہ سب چیک کیا تو سب اچھی اچھی غذائیں چھوڑ دی، اور جو دال پڑی تھی بہت ہلکی سی، جس کو کھانے کا موڈ نہیں تھا، وہ اٹھا کر کے اس کے ہاتھ میں دیا. پیر صاحب فوراً آئے، ہاتھ پکڑا. تجھے میری نصیحت یاد نہیں؟ کیا؟ میں نے کہا تھا نا اللہ پہ اپنے آپ کو فوقیت نہ دینا. حضرت سمجھ میں تو نہیں آئی تھی بات، لیکن آپ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا آنے والے کو نہ دیکھ. اس نے کیا کہا؟ اللہ کے نام پہ کون کھلائے گا؟ اللہ کے نام پہ کچھ کھلا سکتے ہیں؟ تو نے یہ جتنی ڈشیں رکھی اپنے لیے رکھی، اور یہ اتری سی دال کس کے لیے دے رہا ہے؟ اللہ کے لیے دے رہا ہے. تو سوچ تو نے اپنی ذات کو اہمیت دی یا خدا کی ذات کو اہمیت؟ تو نے اہمیت کس کی ذات کو دی؟ زبان تو کری اللہ کی ذات، اور عمل کہہ رہا ہے اپنی ذات. اب اسی کو امام حسین کی زندگی میں دیکھ. علی اکبر جیسا تندرست اللہ کے لیے دیا. علی اکبر جیسا تندرست ہم شبیہ پیغمبر اللہ کے لیے دیا. قاسم جیسا تندرست اللہ کے لیے دیا. غازی عباس جیسا تندرست اللہ کے لیے دیا. اللہ اکبر، سارے تندرست اللہ کے لیے دیا، اور بیمار اپنے لیے رکھ لیا. سارے تندرست شہزادی اللہ کے لیے، اور زین العابدین بیمار اپنے لیے. اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ میرا بندہ اپنے لیے بیمار رکھے گا، اس لیے زین العابدین کو بیمار کر دیا. اللہ اکبر، میرا عشق کہتا ہے اگر زین العابدین بیمار نہ ہوتے تو حسین کہتے نسل ختم ہوگی، چلے گا، لیکن تو بھی چلا جا. اللہ اللہ، یہی تو عشق کا امتحان تھا. سارے تندرست تو اللہ کے لیے دے دیے، بیمار اپنے لیے رکھا، تو اللہ نے اس بیمار میں اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ تو
دیکھ تو رہے ہیں, اندازہ تو فرمائیں. اللہ کے بندو, اللہ کی راہ میں دل کشادہ کرو, اللہ کی راہ میں دل بڑا کرو. ہم نے ہمیشہ اللہ سے ویسی محبت نہیں کی, دل چھوٹا رکھتے. اللہ کی راہ میں پھٹے کپڑے دیں گے, اللہ کی راہ میں پھٹے جوتے دیں گے, اللہ کی راہ میں باسی کھانا دیں گے, اور اپنے لیے زبان سے نہیں کہہ رہے, عمل کیا کہہ رہا ہے. تو اللہ سے جو محبت ہمیں کرنی ہے نہیں کر پا رہے. اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہم ناکام ہیں, اس کی طرف رجوع کریں, اس کی طرف آئیں. بلکہ حدیث پاک جو میں پڑھنے جا رہا تھا اس کو مختصر پڑھ کر اپنی بات مکمل, بلکہ حدیث کیا پڑھوں, ایک روایت پڑھ رہا تھا تاکہ ہمارے دل کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا. کبھی کبھی یاد رکھنا, توبہ کرنے والا توبہ کرانے والے سے زیادہ 4 قدم آگے بڑھ جاتا ہے, یہ اس کے کرم کی بات ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضرت سیدی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دریا کی سیر کے لیے آپ نکلے. جب دریا کی سیر کے لیے آپ آئے تو کیا دیکھا, ایک لڑکی ہے نوجوان اور ایک لڑکا ہے شراب کی سراہی لے کر اور موسیقی کے آلات, گانے بجانے کے آلات لے کے وہ دونوں دریا کے کنارے آئے. حضرت ذوالنون مصری بیٹھے تھے تو آپ کی نظر پڑی لڑکے اور لڑکی پر. خوبصورت لڑکی تھی, خوبصورت لڑکا تھا. انہوں نے موسیقی بجانا شروع کی اور گانے گانے لگے اور گاتے ہوئے شراب پینے لگے. تو وہ پیتے پیتے اتنا تو ان کو خیال آیا کہ یار سامنے ایک اور ہستی ہے, ایک شخص ہے, اس کو بھی شراب دے. جیسی شراب پیش کی, حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا نہیں, میرے مذہب میں اس کی اجازت نہیں. ہمارے مذہب میں جتنا سور حرام ہے اتنا ہی شراب بھی حرام ہے. مجھے اس پر بہت حیرت ہے کہ سور سے تو نفرت ہے لیکن شراب حلق میں کیوں جا رہی ہے, اور شراب پینے والا اور پیشاب پینے والے میں فرق نہیں ہے. یہ بات یاد رکھ. یہ جو شراب عام ہے, اس کا یہ نام ہے, اس کا وہ نام ہے, اس کا وہ نام, کوئی ہو, نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی. اور پتہ نہیں کیوں جان بوجھ کر ہمارے مسلم معاشرے میں نشے کو کیوں لوگ پروموٹ کر رہے ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سوجھ بوجھ رکھو اللہ کے بندو, یہ جو نشہ ہمارے معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے سازش یہ ہے کہ ہمارے بچے پڑھ نہ سکیں, آگے بڑھ نہ سکے, ہماری قوم کے نوجوان سیاست نہ کر سکے, ریاست سمجھ نہ سکے, تجارت نہ کر سکے, مفلوج کر دے, محتاج کر دے, کچھ کرنے کے قابل نہ رہے. ذوالنون مصری نے فرمایا ہم شراب نہیں پیتے, شراب ہمارے یہاں حرام ہے. انہوں نے روک لی, شراب نہیں دی. پھر اس کے بعد وہ گانا گانے لگے. اب ہمارے یہاں اسلام میں تو موسیقی گانا یہ سب حرام ہے, اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ راتوں رات کچھ لوگوں کے مکانات زمین میں دھس جائیں گے, یہ بھی زلزلے کی طرف اشارہ. ایک حدیث اور ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں راتوں رات کچھ لوگوں کے مکانات زمین کے اندر دھس جائیں گے, اور جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے یا سور کی طرح ہوں گے یا بندر کی طرح. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کے مکانات راتوں رات زمین میں دھسیں گے ان کا گناہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ موسیقی اور میوزک سنیں گے اور وہ شراب پیئیں گے, اس لیے ان کے, اور وہ گانا سنیں گے, ان کے مکانات راتوں رات زمین میں دھس جائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. وہ شراب بھی پی رہے تھے, گانا بھی گا رہے تھے, شراب پیش کی تو حضرت ذوالنون مصری نے منع کیا, ہم نہیں پیتے, ہمارے مذہب میں حرام ہے. اور جب وہ گانا گا رہے تھے تو ذوالنون مصری نے ان کو, اس لڑکے کو نظر بھر کے دیکھا تو انہوں نے موسیقی کا جو آلہ تھا بند کیا, میوزک بند کی, اور آپ سے کہا آپ بڑے خوبصورت ہیں. حضرت ذوالنون مصری سے کہا آپ بڑے خوبصورت ہیں, کیا کوئی گانا آپ بھی جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں اس کو گانا تو نہیں کہتا, لیکن ہے بڑا خوبصورت سا کلام میرے پاس, اگر تم دونوں خاموشی سے سنو تو میں شروع کروں.
اور حضرت ذوالنون مصری نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ذوالنون مصری نے قرآن کی تلاوت کی تو وہ لڑکا تو وہاں سے بھاگ گیا۔ تلاوت کی ذوالنون مصری نے، لڑکا بھاگ گیا، لڑکی پھوٹ پھوٹ کر روئی، بہت روئی، اور رونے کے بعد اس نے حضرت ذوالنون مصری سے کہا کہ کتنا خوبصورت کلام ہے یہ، اتنا حسین کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ تو فرمایا یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ تو کہا جس کے کلام کے حسن کا یہ عالم ہو تو پھر اس کے خود کی ذات کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر اس نے توبہ کی، حضرت ذوالنون مصری کے ہاتھ پہ توبہ کی، ذوالنون مصری نے توبہ کروایا۔ توبہ کرانے کے بعد وہ لڑکی گم ہو گئی، پہلی بار ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد پھر ملاقات نہ ہوئی۔ اب حضرت ذوالنون مصری خود فرماتے ہیں کہ جب میں حج کے لیے گیا تو میں غلاف کعبہ پکڑ کر رو رہا تھا، اپنے آپ کے اعمال کو یاد کر کے رو رہا تھا، تو میں نے پیچھے سے ایک نسوانی عورت کی آواز سنی، اللہ مجھے بھوک لگی ہے، میرے لیے کھانے کا انتظام کر۔ بس اس کے یہ دو جملے ہونے تھے کہ میں نے دیکھا ایک تشت نیچے آیا اور اس میں پھل تھے، میں نے مڑ کر کے دیکھا پھل تھے، میں نے کہا یہ تو کوئی عارفہ ہے، یہ تو کوئی مقبول ہے۔ تو میں نے کہا بی بی تو کتنی مقبول ہے کہ تو نے اتنا کہا کہ میرے لیے کھانے کا انتظام کر، اور آسمان سے تیری طرف جو ہے وہ ایک خوان آ گیا جس میں پھل ہے۔ تو اس نے کہا ذوالنون آپ بھی کھا لیں، اپنی زبان سے اس بی بی سے جب نام سنا ذوالنون آپ بھی کھا لیں، تو اس وقت آپ نے فرمایا آپ مجھے کیسے جانتی، آپ مجھے کیسے جانتی بی بی، آپ بڑی عارفہ معلوم ہوتی، میں تو آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ تو اس نے کہا ہائے افسوس، میں نے تو آپ کو یاد رکھا، آپ مجھے بھول گئے۔ کہا کیسے؟ کہا ایک واقعہ آپ کو یاد ہے زندگی کا، آپ دریا کی سیر کو آئے تھے اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی بھی آئے تھے شراب اور موسیقی کے آلات کو لے کے۔ کہا ہاں وہ تو برسوں بیتے، بہت دن بیتے اس کو۔ تو کہا آپ نے قرآن پڑھا تھا، وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی اور اس نے آپ کے ہاتھ پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تھی۔ کہا ہاں بالکل کی تھی۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ کہا وہ تو برسوں بیت گئے، اب وہ لڑکی کہاں رہی ہوگی، اب تو وہ بوڑھی ہو گئی ہوگی۔ تو وہ کہا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میں ہی ہوں۔ تم اس مقام پر پہنچ گئی خدا کی معرفت کے معاملے میں؟ اس نے کہا ہاں، میں نے صدق دل سے اللہ کے لیے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی، اللہ نے میرے لیے معرفت کے دروازے کھول دیے۔ اب میرا حال یہ ہے کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے میں کہتے میرے لیے کھانے کا انتظام کر، تو میرے لیے اس طریقے کی نعمتیں نازل ہوتی ہے اور میں اس کو کھا لیتی ہوں۔ یہ کہا اور ایک مستانہ وار نعرہ لگایا اور وہ نظروں سے غائب ہو گئی۔ اس وقت ذوالنون کہتے تھے توبہ ہم نے کرائی، لیکن خدا کی شان دیکھو، اس کے لیے اللہ نے کیسے کرم کے دروازے کھول دیے کہ حضرت ذوالنون مصری سے وہ کہہ رہی، بظاہر حضرت ذوالنون مصری کے پاس جو کرامت نظر نہیں آتی وہ اس لڑکی کے پاس، بلکہ وہ لڑکی نہ تھی، بوڑھی خاتون ہو گئی تھی۔ تو اللہ کے یہاں توبہ کے دروازے سب کے لیے کھلے۔ اللہ کے بندو، کب تک جوا، کب تک شراب، کب تک بد نظری، کب تک پاپ، کب تک جرائم، اللہ سے غافل ہو کر کب تک زندگی گزارو گے؟ ایک جملہ بس یاد کر لیں اور اس پر میں گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ ہمارے سروں پر ایک تلوار لٹک رہی ہے، اس کو موت کی تلوار کہتے ہیں۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی وہاں تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ یہ موت کی لٹکتی ہوئی تلوار جس دن ہماری روح کا تعلق ہمارے جسم سے منقطع کر دے گی، اس دن ہم کسی کام کے قابل نہ رہیں گے۔ کل پر توبہ کو ٹالنے والوں، آج توبہ کرو، ابھی توبہ کرو۔ توبہ گالوں کو پیٹنے کا نام نہیں، توبہ کانوں کو کھینچنے کا نام نہیں، توبہ زبان سے استغفر اللہ پڑھنے کا نام نہیں۔ توبہ اس کا نام ہے کہ اپنے اللہ سے ایک وعدہ کرو کہ میں گناہ کے راستے پر، غفلت کے راستے پہ نہ جاؤں گا، اور اس وعدے پر سچائی کے ساتھ قائم رہو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ، آئندہ اس گناہ کی طرف کبھی نہ جاؤ۔ یہ سچی توبہ ہے، اور ایسی توبہ والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ یحب التوابین، جو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرتے ہیں اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔